हेलो एवरीवन। आप लोगों से कुछ अरसे बाद मुलाकात हो रही है और उसकी वजह ये हुई कि मेरा दिल था कि मैं आईएमएफ के प्रोग्राम के बारे में कुछ आप लोगों से अर्ज़ करूँगा, लेकिन वो 122 सफ़े का डॉक्यूमेंट था। आहिस्ता-आहिस्ता ऑफ़िस के साथ-साथ पढ़ते हुए थोड़ा लेट हो गए और कुछ ज़ाती मसरूफ़ियात और कुछ मेरी अज़ली सुस्ती भी आड़े आ गई। हम आज आईएमएफ के जो प्रोग्राम की रिपोर्ट है, उस पे कुछ चीदा-चीदा मामलात पे ज़िक्र करेंगे। 122 सफ़े की रिपोर्ट तो शायद 2 घंटे में भी हम कवर नहीं कर सकेंगे। इंतहाई चीदा-चीदा जो हमसे रिलेटेड हैं, सिर्फ़ उन पे बात करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को शेयर करें। आईएमएफ का प्रोग्राम क्यों ज़रूरी है? मेरा ख्याल है कि अब हम सबको रट्टा लग गया है कि क्यों ज़रूरी है। उसकी कंटिन्यूशन क्यों ज़रूरी थी? क्योंकि हमारे मुल्क की क्रेडिट रिस्क को एक स्टेबिलिटी मिलती है, एक स्ट्रेंथन होती है क्रेडिट रिस्क हमारी इस तरीके से कि फिर बाकी ममालिक जो कि सो कॉल्ड दोस्त ममालिक हैं, वो हमें लोन दे सकें, इन्वेस्ट कर सकें। उनके ज़हन में ऑलरेडी हो कि ये आईएमएफ ने ऑलरेडी इनको लेंड किया हुआ है, ये आईएमएफ की स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। अच्छा, आईएमएफ ज़रूरी क्यों होता है कि वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आपकी इकोनॉमी में कर रहा होता है। वो इकोनॉमी के मसाइल जो आपको पता होते हैं, लेकिन आप बहुत सारी मसलहतों, सियासी या गैर सियासी मसलहतों के तहत नहीं कर पा रहे होते। आईएमएफ डंडे से वो करा रहा होता है, तो उससे एक थोड़ा सा एज मिल जाता है उन ममालिकों के। शायद मामलात बेहतर होंगे तो हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आईएमएफ ने किया हुआ है। अच्छा, 7th और 8th ट्रांच का ये रिव्यू था। रिपोर्ट आ गई 2 सितंबर को हमारे यहाँ हुई और काफ़ी लंबी चौड़ी रिपोर्ट थी। आप मुझसे कहें कि 2 लफ्ज़ों में बताओ कि उस रिपोर्ट में क्या है, तो जैसे हुकूमतें बजट बनाती हैं ना, तो बहुत एम्बिशियस होता है और अक्सर अचीवेबल नहीं होता। वो इस तरह की रिपोर्ट है, उसमें जो बजट और फोरकास्ट हैं वो इस तरह की हैं कि वो अचीवेबल नहीं हैं, वो एम्बिशियस हैं और उसमें सैलाब का बिल्कुल भी इम्पेक्ट नहीं लिया गया हो। सीधा-सीधा मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ अभी। जीडीपी हमारा फाइनेंशियल ईयर 2022 में 6% से ग्रो किया था। वो 3.5% से इन्होंने फोरकास्ट किया कि 2023 में ग्रो करेगा। ये कमी क्यों हो रही? इसकी ये अल्फाज यूज़ करते हैं, फिस्कल कंसोलिडेशन और मॉनेटरी टाइटनिंग। मेरे पास बेहतर उर्दू अल्फाज नहीं है, अगर हों भी मैं ढूंढ भी लूँ तो वो इंतहाई मुश्किल हो जाएंगे, तो इसलिए आप इनको समझें। मॉनेटरी टाइटनिंग जो स्टेट बैंक कर रहा होता है, जिसको हम पॉलिसी रेट से जज कर रहे होते हैं, और फिस्कल कंसोलिडेशन यानी आप इकोनॉमी की ग्रोथ को स्लो कर देते हैं, जो कि उससे पॉलिसी रेट से भी हो रही होती है, फिर आप और भी बहुत सारे मामलात के थ्रू उसको स्लो कर देते हैं। उससे ये होता है कि आपको जो हीट अप ऑफ इकोनॉमी है ना, जो हमारे यहाँ एक कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी बन गई है। डार ने भी अपने आखिरी साल में ऐसे किया था, और तहरीक इंसाफ की जो सबसे बड़ी गलती थी वो भी यही थी कि हफीज़ पाशा को, जो कि फिस्कल कंसोलिडेशन को अचीव कर रहा था, उसको हटा के तरीन को ले आए और वो कंजम्पशन बेस्ड मॉडल में जाकर इकोनॉमी ओवरहीट कर दी। वो ग्रोथ तो दिखा देती है, लेकिन वो अगले साल उसकी वजह से मुश्किल हो जाते हैं, तो वो अगले साल फिर स्लो डाउन हो जाते हैं। तो 6% से हमारा जीडीपी ग्रोथ 3.5% पे गिर जाएगा। फेयर इनफ, समझ आ रही है कि क्यों गिर जाएगा, कि आप कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी इस दफ़ा नहीं कर सकते। और होगा यही कि 2 साल ये फिर कंसोलिडेट करेंगे और तीसरे चौथे साल जिसकी भी हुकूमत होगी वो फिर उसको हीट अप कर देगा, अनलेस कि वो स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स आ जाएँ जिनका हमसे वादा किया गया है। मुश्किल है, शायद कभी। इन्फ्लेशन एवरेज में सालाना इन्फ्लेशन 12.5% थी 2022 में। अब ज़रा सुनिएगा, आईएमएफ की प्रोजेक्टेड इन्फ्लेशन 20% है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023। 20%। 2022 में एवरेज 12% थी, तो उससे अंदाज़ा लगा लें कि कितनी महंगाई अभी आप आगे देखने जा रहे हैं। माली खसारा फाइनेंशियल ईयर 2022 में 7% था, जो कि 4.7 ट्रिलियन रुपीज़ था, और अब वो उसको 4.6% 2023 में 4.6% प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और जो कि 3.9 ट्रिलियन रुपीज़ होगा। तो थोड़ी सी पैसों में थोड़ी सी एब्सोल्यूट कमी आ रही है, और परसेंटेज में ओबियसली क्योंकि जीडीपी बढ़ रहा होगा तो उसमें परसेंटेज में कमी आ रही है, नज़र आएगी। इस पे भी बहुत सारी एजम्पशंस हैं जो कि अचीवेबल नहीं है, लेकिन हम उनकी डिटेल्स में अभी नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया। एक तो मैं मिसाल सामने बैठा हूँ, सैलरी टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जो मिड टियर मैनेजमेंट है उस पर सबसे ज़्यादा ज़ोर आया है सैलरी टैक्सेशन का।
پھر انہوں نے 2-3 اور امپیکٹ ٹیکسیشن کے لیے تھے جو کہ ریورس کر دیا. فار ایگزامپل ریٹیلرز پہ لگایا وہ ریورس کر دیا, پراپرٹی پہ ایک ڈیم لگایا وہ ریورس کر دیا. اور دوسری ان کا ٹیکسیشن جو نان ایف بی آر ٹیکسیشن ہے, پی ڈی ایل پیٹرولیم لیوی, اس کو انکریز کرنے کا پلان ہے, جو کہ تحریک انصاف کی حکومت میں 30 روپے تک انکریز کرنی تھی, وہ سبسڈی دے دی, وہ سارا مسئلہ ہوا, اور اس کے بعد اب 50 روپے کمٹ کیا ہوا ہے کہ 50 روپے تک انکریز کریں گے. یہ پی ڈی ایل اب آپ انفلیشن پہ فرق دیکھیے گا, جو آپ کو پڑھنا ہے, جو وہ جانا ہے آپ کی جیبوں پہ. یہ 2022 میں صرف 135 ارب اکٹھا کیا گیا تھا, 2023 میں یہ 855 ارب روپے ہے. یہ سب آپ کی جیبوں سے نکلنا ہے, اور اس میں وہ سیلز ٹیکس نہیں شامل جو 17% وہ بھی لگانا ہے پیٹرولیم پرائسز. اچھا, اس میں ایک اور انہوں نے ایک چیز ڈالی ہے کہ ہم اس کو ماہانہ چیک کریں گے اس ڈیٹا کو, اور اگر ہمیں کہیں پر انڈر پرفارمنس دکھے گی تو فوری طور پہ کچھ ایکٹ کیے جائیں گے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ پیٹرولیم پہ 17% سیلز ٹیکس فوری لگا دیا جائے گا. دوسرا, شوگری بیوریجز پہ سیلز ٹیکس لگا دیا جائے گا. اور تیسرا ہے کہ سگریٹس پہ ایف ای ڈی لگا دیا جائے گا. اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ان سگریٹس والے پہ اور شوگری بیوریجز پہ کنٹیجنسی پلان کیوں رکھا ہے. یہ آپ لگا دیں, شوگر ویسے ہی سب کے لیے ہے, تو اگر تھوڑا سا مہنگا بھی مل جائے, 60 روپے کا نہ ملے, ہمیں 80 روپے کا بیوریج مل جائے, تو یہ بنیادی ضرورت تو ویسے ہی نہیں ہے. اور سگریٹ پہ تو آپ لگا دیں ٹیکس, سگریٹ مہنگا کر دیں, اچھا خاصا مہنگا کر دیں, جس نے پینا ہے وہ پیسے دے. پھر یہ کون سی ایسی ضرورت کی چیز تھی؟ تو اس کو کنٹیجنسی پلان میں لانے کی ضرورت نہیں تھی. ہمارے سیلری والے ٹیکسیشن پہ تھوڑا آپ رحم کرتے اور سگریٹ والا لے آتے ہیں, لیکن بہرحال یہ کنٹیجنسی پلاننگ میں ان کے شامل. ایک اور چیز جس پہ بہت زیادہ مسئلہ بھی پڑا رہا, صوبائی سرپلس. یہ انہوں نے بجٹ میں 790 ارب روپے رکھا ہے. انکریز کا کوانٹم آپ اس طریقے سے دیکھ لیں کہ یہ پچھلے سال 608 ارب تھا, اور اس سے پچھلے سال 508 ارب تھا. تو اس سال انہوں نے 790 ارب رکھا ہے. سیلاب کی صورتحال کو چھوڑ دیں تو تب بھی 790 ارب یہ سرپلس نہیں کر پاتے, صوبے دے پاتے فیڈرل کو. سیلاب کے بعد تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ 500 ارب 400 ارب 300 ارب بھی دے پائیں گے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ پروجیکشنز کتنی ایمبیشیس ہیں, اور ان کو کتنا ہمیں ریوائز کر کے نیچے لانا پڑے گا, جس سے گروتھ بھی ہیمپر ہوگی, اور بہت سارے ٹارگٹس جو آئی ایم ایف کے ہیں وہ مس بھی ہوں گے, اور ان کو ابھی ہی چلے جانا چاہیے. سیلاب تو پتہ نہیں, مجھے حیرت ہے لیٹر آف انٹینٹ انہوں نے لیٹ اگست میں لکھا ہے, اس میں کیوں نہیں سیلاب کا ذکر کیا؟ سیلاب تو اس وقت تک پتہ لگ گیا تھا کہ اس کے کتنا ڈینجرس ہے اور اس سے کتنا نقصان ہو رہا. اچھا, اب آتے ہیں کیڈ پر, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ انہوں نے 2.5% آف جی ڈی پی رکھا ہے, جو کہ پچھلی دفعہ 4.5% آف جی ڈی پی تھا. یعنی پچھلی دفعہ تھا $17.3 بلین, انہوں نے پروجیکٹ کیا $9.3 بلین. اس پہ ہم ذرا ڈیٹیل میں بات کریں گے آگے جا کے. اور کرنسی کی ڈیپریسیشن انہوں نے 21% ازیوم کی ہے ان فائنینشیل ایئر 2023. تو جن کے ذہن میں ہے کہ جی ڈالر 180 190 کا ہو جائے گا, نہیں ہوگا, ڈالر مہنگا ہی ہوگا, اور یہ آئی ایم ایف کی پروجیکشن ہے. اچھا, اب ہم بات کرتے ہیں جو انہوں نے رپورٹ میں کچھ معاملات کو ذکر کیا, تو ہم تھوڑا سا اس پہ ٹچ کرتے جائیں گے. پی ٹی آئی کی حکومت میں جو ریلیف دیا گیا اس پر انہوں نے کچھ لکھا ہے. یہ دیکھیں, آپ کو اسکرین میں نظر آ رہا ہوگا کہ جی آپ نے پیٹرول کی اور ڈیزل کی پرائسز ریڈیوس کر دی, جنرل سبسڈی دے دی, اور اس میں ٹیکسی زیرو. اوبویسلی انہوں نے ٹیکسی زیرو کیا, پی ڈی ایل بھی زیرو کیا, سیلز ٹیکس بھی زیرو کیا, اور پھر مائنس میں بھی سبسڈی کر دی, پی ڈی ایل مائنس میں کر دیا, اور وہ سب کے لیے کر دیا. مطلب جو V8 میں پھر رہا ہے اس کو بھی سستا پیٹرول مل رہا ہے, اور جو موٹر سائیکل پہ بیچارہ پھر رہا ہے اس کو بھی سستا پیٹرول مل رہا ہے. V8 والا کیوں سستا پیٹرول لے رہا ہے, یہ سائنس ان کو ہی پتہ ہوگی, جس نے عمران خان صاحب کو مشورہ دیا تھا. بڑی ٹارگیٹڈ قسم کی سبسڈی ہونی چاہیے تھی, اتنا رولا بھی نہ ہوتا اگر یہ ٹارگیٹڈ ہوتی. دوسرا, لوڈ الیکٹریسٹی ٹیرف بائی پیکر 5 پر کلو واٹ آورز, جو کہ آلموسٹ آل ہاؤس ہولڈس کو دیتے ہیں. اصل میں اس کو مسئلہ بھی یہی ہوتا ہے آئی ایم ایف کو, کہ آلموسٹ آل ہاؤس ہولڈس کو کیوں دے دیتے ہیں, اور پھر انہوں نے ٹیکس ایگزمپشنز بھی دے دیا, ٹیکس ایمنسٹی بھی دے دی. تو ان کے اس ساری وجہ سے جو آپ کا ایڈیشنل سلپیج ہوئے, اس کی وجہ سے فسکل ڈیفیسٹ بہت زیادہ بڑھ گیا, اور معاملات ذرا آئی ایم ایف کے ساتھ خراب ہو گئے. آئی ایم ایف نے اپنی رپورٹ میں کچھ رسک کا بھی ذکر کیا ہے. یہ اس وقت آپ کو اسکرین پہ سامنے نظر آ رہے ہوں گے, کیا کیا رسک ہو سکتے ہیں.
اوبویسلی اسپل اوور آف یوکرائن وار ہے جس کی وجہ سے فوڈ اور فیول پرائسز کی انفلیشن نظر آ رہی ہے، اور جو ایکسچینج ریٹ کو اور ایکسٹرنل اسٹیبلٹی کو پریشر میں رکھیں گے۔ اچھا، اب وہ جو رسک ہے جو کہ پی ٹی آئی نے کیا تھا کہ آپ نے کچھ ریلیفس دے دیے تھے، وہ رسک ان کو ابھی بھی ہے، وہ میٹیگیٹ نہیں کیا انہوں نے، اور وہ اس کو ویک کیپیسٹی اور پاورفل ویسٹڈ انٹرسٹ کی وجہ سے بتا رہے ہیں کہ یہ معاملہ چلتا رہے گا، یہ ختم نہیں ہوگا۔ پھر انہوں نے حکومت کا بھی بتایا کہ پولیٹیکل کولیشن سلم میجورٹی میں ہے پارلیمنٹ میں، تو یہ بھی کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے، اور جو سوشو پولیٹیکل پریشرز ہیں ان کی وجہ سے یہ فزیکل سلپیج ہو سکتے ہیں۔ پھر وہ ان کی وجہ سے سوشل پروٹیسٹ اور انٹرنل انسٹیبلٹی کا بھی ذکر کر رہے ہیں۔ پھر وہ ایک اور بات کر رہے ہیں، اگر آپ نیچے آئیں، کہ جو میجر رسک ہیں وہ ہیں ہائی انٹرسٹ ریٹ، گروتھ رک جاتی ہے اس کی وجہ سے، لارجر دین ایکسپیکٹڈ گروتھ سلو ڈاؤن، آپ نے 3.5% پروجیکٹ کی ہے، وہ اس سے بھی کم ہو جائے گی، اور اس سے کم ہو جائے گی، اس لیے آپ کو تو امپیکٹ ہی نہیں لیا، یہ 2% ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ پریشر آن ایکسچینج ریٹ، انہوں نے جو پروجیکٹ کیا ہے اس پہ شاید پریشر نہیں آئے گا ایکسچینج ریٹ پہ، لیکن جو اب ہم آگے ذکر کریں گے جو ہم دیکھ رہے ہیں ہوتا ہوا، اس پہ ایکسچینج ریٹ پہ اچھا خاصا پریشر آئے گا۔ رینیوڈ پالیسی ریورسلز سب کو نظر آ رہے ہیں انفلیشن میں، ویکر میڈیم ٹرم گروتھ اینڈ کنٹینجنٹ لائبلٹیز ریلیٹڈ ٹو ایس او، یہ بہت زیادہ ٹیکنیکل ہے، بہرحال رسکی ہوتا ہے آئی ایم ایف کے حوالے سے، ہم اس لیے اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے ہیں۔ ایک اور چیز جو شاید میں ذکر کرنا بھول گیا ہوں کہ انرجی اور پاور پہ بھی انہوں نے اپنی رپورٹ میں کچھ نہ کچھ لکھا ہوتا ہے، آپ اس کو نٹ شل میں یہ سمجھیں کہ ان پاور کی پرائسز آپ کو اور زیادہ ملے گی۔ ہم نے یہ مئی جون جولائی اگست میں اپنے بلز میں دیکھ لیا کہ ڈبل ہو گئے ہیں ہمارے بل، لٹرلی ڈبل ہو گئے ہیں، مطلب جن کے 40,000 آتا تھا ان کا 80,000 کا بل آ رہا ہے، اور اتنا ہی بجلی کے خرچ پر، تو یہ اور بڑھنے ہیں، یہ کم نہیں ہونے۔ اور وہ جو اکٹھا کیا جا رہا ہے نا سرکولر ڈیٹ، جو کہ کیپیسٹی پیمنٹس کی وجہ سے جس کا زیادہ امپیکٹ ہے، وہ سب ہماری جیبوں سے یہ نکالیں گے۔ پالیسیز ان کی اپنی غلط تھیں، اور اب یہ سب ہماری جیبوں سے نکالیں گے۔ ہمارے کچھ دوستوں کو انتہائی شدید ڈالر کی ریٹ سے محبت ہے کہ وہ ڈار کم رکھتا تھا، اور ڈار والا، تو جب سے پی ٹی آئی کی حکومت والا چکر چلا تھا تو وہ پی ٹی آئی وہ آئی ایم ایف ان کے لیے ایک بائبل کی حیثیت اختیار کر گیا تھا کہ آئی ایم ایف نے یہ کہا، آئی ایم ایف نے وہ کہا۔ تو بھائی یہ بھی دیکھ لیں، یہ اس وقت آپ کو اسکرین میں نظر آ رہا ہے کہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ فلکچویٹنگ ایکسچینج ریٹ رکھنا کتنا ضروری ہے۔ مارکیٹ ڈٹرمنڈ ایکسچینج ریٹ remains a key tool to act as a shock absorber, especially in the context of persistent terms of trade shocks۔ تو آئی ایم ایف کی تو بات آپ لوگ مان ہی رہے ہیں، پی ٹی آئی کی مخالفت میں جب ہوتی ہے تو یہ کانسیپچولی یہ بھی سمجھ لیں کہ ایکسچینج ریٹ ہماری جیسی اکانومی میں پی کے آر کا ڈپریشیٹ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اچھا، ایک اور بڑی مزے کی چیز تھی، میں نے پڑھی وہاں رپورٹ میں، تو میں نے کہا آپ کو دکھاؤں گا۔ ہم نے ہماری نئی حکومت نے بین لگا دیا تھا لگژری آئٹمس پہ، یہ بھی ڈپارچر تھا آئی ایم ایف کی کمٹمنٹس کے ساتھ۔ یہ اس وقت آپ کو اسکرین میں نظر آ رہا ہے سامنے، تو ہر ڈپارچر ان کی کسی بھی کمٹمنٹ سے ہو جانے پہ رولا نہیں ڈال دینا چاہیے۔ آپ بہت سارے معاملات میں کرتے ہیں کسی بھی وجہ سے، وہاں پر انہوں نے عوام کو فائدہ دینا تھا، واٹ ایور جو بھی انہوں نے ان کے ذہن میں تھا کہ ان ٹارگیٹری سبسڈی سے عوام کو فائدہ دینا ہے، اور یہاں پر انہوں نے فارن ایکسچینج کو روکنا تھا، اس کی سلپیج کو روکنا تھا، تو انہوں نے لگژری آئٹمس پہ بین لگایا۔ وہ اس کا بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ یہ صرف شو آف کے لیے ہے، لیکن بہرحال تو یہ آپ پڑھ رہے ہوں گے کہ وہ برا مانتا ہے آئی ایم ایف کہ آپ اس پہ کیش مارجن ریکوائرمنٹس کیوں بڑھا دیتے ہیں، یا آپ امپورٹ آف نان ایسینشیل لگژری آئٹمس کیوں کرتے ہیں، وہ نہیں کرنی ہے آپ نے۔ تو وہ یہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہوگا، اس پہ اتنی بات کرتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پہ ہم نے ابھی پرسنٹیجز پہ بات کی تھی۔ 2.5% انہوں نے پروجیکٹ کیا وچ از $9.3 بلین، اور پچھلے سال یہ 4.7% تھا وچ واز $17.3 بلین۔ تو ہم آپ کو یہ اس کے ایک چھوٹا سا ہم نے ایک ورکنگ بنائی ہے، وہ دیکھتے ہیں اور پھر ہم اس کو ساتھ ساتھ ڈسکس کریں گے۔ یہ دیکھیں آپ کو اسکرین پہ اس وقت نظر آ رہی ہے پہلا کالم، اب 1 2 3 4 5 6 میں نے لکھا ہوا ہے، آپ اس کو دیکھیے گا۔ 1 از جو کہ آئی ایم ایف نے بنا کے دیا ہے $9.3 بلین، سب سے نیچے جے کالم میں جے رو میں دیکھیں، J1 $9.3 بلین، یہ آئی ایم ایف کا ہے۔
اس کے بعد ہے جو 2 کالم میں جو کہ ایکچوئل ہوا فائنینشیل ایئر 22 میں 17.3 بلین ڈالرز، 3 میں اس کا ویریئنس ہے، 4 میں جو ایکچوئل ہوا جولائی 2022 میں، 5 ہے جو کہ جولائی کی بیس میں نے کچھ ایڈجسٹمنٹس لے کے اپنا ہی ذہن سے بنایا، اور اس کا 6 میں ویریئنس لیا ہے 1 کے ساتھ۔ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ آلموسٹ 36 بلین ڈالرز کی ایکسپورٹ ہو جائیں گی، جبکہ پچھلی دفعہ 32 بلین ڈالرز کی ہیں۔ یہ 11% کیسے بڑھ جائیں گی؟ اکانومی میں سلو ڈاؤن کہہ رہے ہیں، انٹرسٹ ریٹ آپ نے بڑھا دیے ہیں، تو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ یہ کم ہو جائیں گی؟ یہ آئی ایم ایف کو ہی پتہ ہے، کوئی راز انہوں نے اپنی رپورٹ میں بھی نہیں لکھا۔ میں نے کیا کیا اس کو، میں نے جو ایکچوئل جولائی کی تھیں اس کو ملٹیپلائی بائی 12 کیا، وہ آئیں 27.4 بلین ڈالرز، تو اس کو میں نے میچ ہی کر دیا آلموسٹ فائنینشیل ایئر 22 کے ساتھ، کہ جو ایکسٹراپولیٹ کر کے آئیں اس میں میں نے 4.5 بلین ڈالرز ڈال دیے کہ بھائی وہ پھر بھی کم ہے آئی ایم ایف کی پروجیکشن سے، لیکن یہی ہیں ریئلسٹک۔ امپورٹس انہوں نے کہیں لی ہیں 69 بلین ڈالرز کی، ایکچوئل ہوئی تھی پچھلے سال 72 بلین ڈالرز ہم لی ہیں، میں نے آئی ایم ایف والی ہی لے لی ہیں کہ جو وہ کہہ رہے ہیں نا امپورٹ وہی ہوں گی۔ 5.3 بلین ڈالرز کو اگر میں ملٹیپلائی کر دوں 12 کے ساتھ تو یہ 64 سم تھنگ بلین ڈالرز آتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ جو جولائی ہے یہ فگر امپورٹ کے لیے سیمپل نہیں بن سکتی۔ یہ جولائی کے لیے سیمپل اس لیے نہیں بن سکتی کیونکہ اس میں انہوں نے آلموسٹ 2 بلین ڈالرز کی امپورٹس زبردستی روکی ہوئی تھیں، تو میں اس کو اس لیے آئی ایم ایف کی اس پہ لے کے جا رہا ہوں۔ سروسز میں ایکسپورٹ اور امپورٹ میں نے وہی لے لی جو آئی ایم ایف نے لی تھی، لیکن آئی ایم ایف نے 1.5 بلین ڈالرز امپورٹس کم کیوں لی ہیں یہ آئی ایم ایف کو ہی پتہ ہے، یہاں حکومت کو پتہ ہے۔ تو بیلنس آف ٹریڈ آئی ایم ایف نے بنایا 36 بلین ڈالرز، پچھلے سال تھا ایکچولی 44.7 بلین ڈالرز، اور میری ورکنگ کے مطابق یہ آ رہا ہے 40 بلین ڈالرز۔ ہوم ریمیٹنس سیکنڈری انکم میں آتا ہے، میں نے الگ سے دکھا دیا ہے، پچھلی دفعہ تھی 31 بلین ڈالرز، آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ 28.9 بلین ڈالرز ہوں گی، میں نے وہ 2.5 بلین جو جولائی کا ایکچوئل تھا اس کو ملٹیپلائی بائی 12 کر کے 30 بلین ڈالرز پہ لے گیا۔ اور ہوم ریمیٹنس سیکنڈری انکم میں ہوتا ہے، میں نے پرائمری اینڈ سیکنڈری کو ہوم ریمیٹنس کے علاوہ کر کے اکٹھا کر دیا، پچھلی دفعہ ایکچوئل تھا 2 کالم پہ 3.8 بلین ڈالرز، آئی ایم ایف نے کوئی پرائیویٹ انورڈ لیے ہیں جس کی وجہ سے وہ کم ہو کے 1.8 بلین رہ گیا، میں اس کو پچھلے سال کے برابر ہی لے رہا ہوں۔ آپ اگر 384 ملین ڈالرز کو بھی ملٹیپلائی 12 کریں تو وہ 4 بلین ڈالر سے زیادہ بنتا ہے، تو میرے آئی ایم ایف کے حساب سے 9.3 بلین ڈالر بنتے ہیں، میرے حساب سے 13.8 بلین ڈالرز بنتے ہیں۔ یہ 13.8 بلین ڈالرز کا مطلب یہ ہے کہ آپ کم از کم بھی 4.5-5 ارب ڈالر زیادہ ایکسچینج آپ کو چاہیے ہوگا۔ یہ کہاں سے آئے گا، کیسے آئے گا، اوبویسلی کسی کو نہیں پتا۔ یہ جو 9.3 بلین ڈالرز فنڈ کر رہے ہیں اس میں بھی 2 بلین ڈالرز کی ایف ڈی آئی شامل ہے، اور انہوں نے ایک اور کیا، پورٹ فولیو انویسٹمنٹ کو اگلے سالوں میں 23, 24, 25, 26 میں پورٹ فولیو انویسٹمنٹ اتنی زیادہ بڑھا دیا کہ وہاں سے فنڈ کر رہے ہیں۔ وہ کیسے بڑھے گی اس پہ کوئی چیز نہیں ذکر کی ہوئی انہوں نے اپنی رپورٹ میں۔ تو 9.3 بلین ڈالرز یہ کہہ رہے ہیں کہ ایڈ ہوگا، مجھے نہیں لگتا، پچھلی دفعہ کا 17.4 تھا، کھینچ کھانچ کے بھی 13.8 بلین ڈالرز کے آس پاس بنتا ہے، مجھے لگتا ہے اس سے زیادہ ہو جائے گا، کیونکہ آپ کی ایکسپورٹ اگر آپ وہ ریسیشن بھی دیکھ رہے ہیں جو آپ ریسیشن ہمیں سنا کے نہیں تھکتے، تو آپ کی ایکسپورٹس کم ہو جائیں گی، ٹھیک ہے، امپورٹس بھی کم ہو جائیں گی، لیکن آپ کی آئل امپورٹس بہت زیادہ ہیں، تو جب ہم آئل امپورٹس رہیں گی تو آپ وہ نیٹ ہو رہا ہوگا تو آپ 13.8 13 کے آس پاس رہیں گے، اور یہ اوور اینڈ ابو ہے آئی ایم ایف کی پروجیکشن سے، اس کو کیسے ہینڈل کریں گے گاڈ نوز۔ اب سیلاب کی صورتحال دیکھ لیں، آپ کی ساری خریف کی فصل تباہ ہو گئی ہیں، چاول، کاٹن، گنا، آپ کی ویجیٹیبلز میں ٹماٹر، آپ کا انین، کچھ 100% تباہ ہو گئے ہیں، سندھ کے علاقوں میں، جنوبی پنجاب میں کچھ 50% تباہ ہو گئے ہیں، اچھا خاصا لاس ہے۔ جو مفتہ صاحب بتا رہے تھے وہ 10 بلین ڈالرز کا تھا، اس میں اوبویسلی انفراسٹرکچر بھی شامل کر لیں، لیکن یہ لاس کم نہیں ہے۔ اچھا، اب اس کے بہت سارے ڈفرینٹ قسم کے امپیکٹس آئیں گے، فار ایگزامپل صوبائی حکومتوں کو مختلف قسم کی امنسٹیز اور ریلیفس دینے پڑیں گے کاشتکاروں کو، تو آپ کا ریونیو کم ہوگا، آبیانہ جیسے انہوں نے پہلے ہی معاف کر دیا، آپ کو سستے لونز دینے پڑیں گے، آپ کو انٹرسٹ معاف کرنے پڑیں گے، گروتھ اور کم ہو جائے گی، تو اس کا جو صوبائی بجٹ ہے وہ پریشر میں آئے گا، تو آپ کو جو صوبائی سرپلس آنا ہے جو آپ نے کمٹ کیا ہوا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ وہ نہیں آئے گا، آپ کو اور لونز لینے پڑیں گے اس کو فیڈرل کے فسکل لاس کو پورا کرنے کے لیے، فسکل ڈیفیسٹ کو پورا کرنے کے لیے، تو یہ
یہ بڑا ایمبیشیس قسم کا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بہت ساری گنجائش ہے ٹھیک ہونے کی، اور سیلاب کا تو امپیکٹ ہی نہیں لیا گیا. آپ سیلاب کا امپیکٹ لیں گے تو معاملات اور خرابی کی طرف جائیں گے. امید یہی ہے کہ حکومت اس کو کسی طریقے سے سنبھال لے، کیونکہ اکانومی کسی ایک کی نہیں ہوتی، اکانومی ریاست کی ہوتی ہے. نہ وہ پی ٹی آئی کی ہے، نہ وہ پی ایم ایل این کی ہے، نہ وہ پیپلز پارٹی کی ہے، نہ وہ فوج کی ہے. سب کو فائدہ ہے اکانومی بہتر ہے، اور سب کو نقصان ہے اگر اکانومی ٹھیک نہیں چل رہی. تو ہوپ کہ ہم اس کو کسی طریقے سے سنبھال لیں، گروتھ کو سسٹین کر سکیں، فسکل کنسولیڈیشن ہو جائیں، اور ہم آہستہ آہستہ اپنی اکانومی کو بہتری کی حالت میں لے آئیں. اگلے کسی اور ٹاپک کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے. کوشش کریں گے کہ ہم زیادہ لیٹ نہ ہوں اور آپ کے ساتھ ڈسکشن کے لیے آئیں. دوبارہ حاضر ہوں، اور آپ کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ اگر کوئی خاص ٹاپک پہ آپ چاہ رہے ہوں کہ میں اپنے رائے کا اظہار کروں تو مجھے بتائیے گا. تھینک یو.